बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए एक पैगाम है। ये पैगाम क्या है? और ये इन हालात में जब तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस वक्त ये पैगाम सामने आया और पाकिस्तान के मीडिया ने इस पैगाम को नहीं चलाया। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब, द मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स जो है वो इंटरनेशनली रिलीज हो गई है। और ये किन मराहिल से गुजरी, कौन कौन लोग इसके हवाले से क्या बातें करते रहे, और फिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो उस वक्त हमने देखा कि हुकूमती जितने भी सहाफ़ी थे और जो हुकूमत के लोग थे, यानी पीडीएम का जितना भी जो टोला है, वो क्यों इस डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ था और इसे क्यों पीटीआई प्रो डॉक्यूमेंट्री कहा जा रहा था, हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आज पूरी दुनिया से पैगामात मौसूल हुए और इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी ये ट्रेंड करता रहा ट्विटर के ऊपर। ये भी बताएंगे। और फिर पीटीआई के लोगों की जमात छोड़ने की ये कहानी असल में है क्या, और जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनके ऊपर किस किस्म का दबाव है भी या नहीं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं, ये भी आज ये जो मामला है इसका हम जायज़ा लेंगे। राय साहब, ये जो बरतानवी मीडिया को खान साहब ने बातें कही, बहुत ही अहम पैगाम दिए हैं इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक ट्रैक डाउन किया जा रहा है। तो खान साहब ये कहते हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। अपने पैगाम में उन्होंने क्या कहा? वही कहते हैं कि आर्मी चीफ समेत किसी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। खदशा है कि यहाँ बात करने को कोई है ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म गैर मुतल्लिक हैं। उनके बेटे उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। बेटों को ना सिर्फ उनके कत्ल बल्कि जेल में जाने का भी खौफ है। मैं एक सियासतदान हूँ, आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात चाहता हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है और मुझे खदशा है कि यहाँ बात करने को कोई तैयार नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इनका बयान यानी पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है, बयानात खौफज़दा करने वाले हैं। अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि जो भी हो वो हर सूरत मेरी पार्टी पीटीआई ख़त्म कर देंगे। तो फिर आप किससे बात करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म का कोई ताल्लुक ही नहीं। ये भी एक कठपुतलिया वज़ीर-ए-आज़म है। सियासतदानों को हर वक्त किसी के भी साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए। सियासतदान इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं, ना कि बंदूकों के ज़रिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस्लामाबाद से हाई कोर्ट के हाथे से मुझे उठाया गया, अगवा किया गया, तो ये पुलिस ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी ने करवाया। मैंने सिर्फ यही कहा था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता, ये हकीकत है, लेकिन मैंने कोई तस्दीक अमेज़ बयान नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि मुझे गिरफ़्तार किए जाने का 80% इम्कान है। तमाम केसेस में मुझे ज़मानत मिल चुकी, लेकिन फिर भी मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा। दर हकीकत 10,000 से ज़ायद पीटीआई वर्कर्स और सपोर्टर्स इस वक्त किसी भी इल्ज़ाम के बगैर जो है वो जेल में हैं। वो अदालत से ज़मानत लेते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें धर लिया जाता है। राय साहब, इंतहाई अहम पैगाम दिया है। कोई बात करेगा कि हमें अभी इंतज़ार करना होगा कुछ महीनों का, कुछ सालों का, या अभी वक्त लगेगा? राय साहब। देखिए हाशमी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जीएचक्यू के एक फैसले के मुतालिक एक अहम खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले जो इमरान खान साहब का ये पैगाम है, इसके अंदर 3 अहम पॉइंट बड़े अहम हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद हो जाए या कम से कम इनको एक मर्तबा कंसिडर कर लिया जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार की आग भड़क रही है, ये आग बुझ सकती है। नंबर 1, इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथ जो 70% पाकिस्तानी खड़े हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये इंडियंस हैं? क्या ये इंडियन एजेंट्स हैं? क्या ये इजरायली हैं? ये 70% लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इनका आप क्या करेंगे? यानी बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिनको दबाव डालकर पार्टियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आगे चलकर सामने रखेंगे व्यूअर्स के सामने। लेकिन बाकी 70% अवाम को तो जेल में नहीं डाला जा सकता। 70% अवाम को आप जबरदस्ती तशद्दुद करके, अगवा करके, गिरफ्तार करके
ان کے ووٹ تو تبدیل نہیں کر سکتے یا ان کے دل تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب دوسری جانب یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں فوج ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس ریجن میں ہے، پاکستان کے 3 جو بارڈرز ہیں یہ بڑے ہوسٹائل ہیں۔ بلوچستان والا بارڈر بھی پاکستان کا بہت ہوسٹائل ہو چکا ہے، انڈیا کے ساتھ بارڈر اور افغانستان کے بارڈر، 3 اطراف سے پاکستان کو ہمیشہ دہشت گردی کا اور حملوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں آپ کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی فوج پاکستان کے کسی بھی سب سے پاپولر لیڈر کے آمنے سامنے آ جائے، یا آپ کی فوج کمزور ہو جائے، فوج تقسیم ہو جائے، یا فوج کا مورائل ڈاؤن ہو جائے۔ تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ جب بھی اس قسم کی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے پوری دنیا میں 2 ہی اس کے وے آؤٹ ہوتے ہیں۔ پہلا وے آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کیا جائے، اور دوسرا زیادہ آزمودہ نسخہ یہ ہوتا ہے کیونکہ مذاکرات جب اتنی کریٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہر کسی کے مفادات اور ان مفادات کی تعریف الگ ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو سب سے آزمودہ نسخہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کا، کہ الیکشن کی جانب جایا جائے، عوام سے رہنمائی حاصل کی جائے، جس کو عوام منتخب کر کے واپس لے کے آئیں گے وہی پھر ڈیسیژن میکنگ کرے گا، اور پھر اس طریقے سے انتشار ختم ہو جاتا ہے کیونکہ عوام کے فیصلے کو تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کسی حکمران کو ووٹ نہیں دیے ہوتے ان کو بھی احتراماً یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک الیکشن کا پروسیس ہوا ہے، الیکشن کے پروسیس میں ہمارا جو قائد تھا وہ نہیں جیت سکا، کسی اور کا جو لیڈر تھا وہ جیت گیا۔ لیکن ہاشمی صاحب یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ مصنوعی طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وجود کبھی بھی نہیں ڈھالے جا سکتے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمران خان صاحب، یہ بڑا پازیٹیو میسج ہے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے لیے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بات چیت کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جناب آصف منیر نے چارج سنبھالا اس وقت بھی عمران خان صاحب کا یہ سٹینس تھا کہ تحریک انصاف کو تو الیکشن چاہیے اور الیکشن کے لیے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر تو بات چیت نہیں ہو رہی۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر عمر ایوب کے گھر پر چھاپا پڑ گیا ہے، عمر ایوب کے گھر پر چھاپا پڑ گیا ہے، اور گور ایوب کے بیٹے، ایوب خان کے پوتے، ان کے گھر پر چھاپا پڑ گیا ہے۔ اب ان سے کیا کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو پر جا کر احتجاج کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے جی ایچ کیو پر جا کر احتجاج کیا، جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ کیا، اگرچہ اس کے لیے یہ دلیل بھی کچھ لوگ دیتے ہیں کہ حالات تو دیکھیں کہ کیسے تھے، کہ عمران خان صاحب کو کتنے تضحیک آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ عمران خان صاحب نے خود بھی مذمت کر دی ہے، تو اس پوری سچویشن میں جن لوگوں نے وہاں جا کر احتجاج کیا ان کے خلاف آپ قانونی کارروائی تو کریں اگر کسی قانون کے تحت وہ قانونی کارروائی بنتی ہے، لیکن جو لوگ اس احتجاج میں ملوث نہیں تھے، مثال کے طور پر لاہور کے صحافی جو وہاں پہ کوریج کے لیے موجود تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا، جن لوگوں کا دور دور تک اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے۔ شاہ محمود قریشی کے متعلق سب کو پتا ہے کہ وہ کبھی بھی اگریسو پالیٹکس نہیں کرتے، وہ کسی قسم کے احتجاج میں شامل نہیں تھے۔ شاہ محمود قریشی کو اٹھا لیا گیا، شیریں مزاری کے اوپر ترنول تھانے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ایک مرتبہ رہائی کے بعد کہ یہ اسلحہ لہرا رہی تھیں اور انہوں نے اقدام قتل کیا۔ یہ کیا مضحکہ خیز قسم کا مقدمہ شیریں مزاری کے اوپر انہوں نے درج کر کے دوبارہ گرفتار کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتیں، اعلیٰ ترین عدالتیں احکامات دے رہی ہوں کہ یہ گرفتاریاں غیر قانونی ہیں، اس کے باوجود پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ بنایا جائے، ایک ناکام ریاست بنایا جائے، اور جیسے ہی عدالت یہ حکم دے کہ کسی کو رہا کریں اس رہائی کے فوراً بعد گرفتار کر لیا جائے، اور عدالت یہ بھی حکم دے رہی ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، کسی مخفی یا نئے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود عدالتوں کو روندا جا رہا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اس پوری سچویشن میں اب آپ بتائیں کہ کیا گرینڈ ڈائلاگ اگر نہیں ہوگا تو کیا یہ ملک بچ سکتا ہے؟ یہ کتنی دیر چلے گا آپریشن؟ کتنا عرصہ یہ چلے گا آپریشن؟ یعنی کیا ہوگا؟ چلیں پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کو ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، تصور کر لیں
کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر تنہا کر دیا جائے, صرف عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے اندر رہ جائے, تو باقی جو 70% لوگ ہیں, عام لوگ, ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کو کیسے مائنس کریں گے؟ ان کو کیا آپ بحیرہ عرب میں غرق کر دیں گے؟ ان کے دلوں سے عمران خان کے لیے جو محبت ہے اس کو کیسے نکالیں گے؟ اسی طرح چونکہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں, اور یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے, ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہو, ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ کبھی بھی ہماری فوج سے کوئی کرٹیکل قسم کا سوال نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی بار بار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فوج اگر کمزور ہو گئی تو عمران خان صاحب جیت بھی گئے تو یہ ریاست کی ہار ہو جائے گی, یہ ریاست ہار جائے گی. اس لیے نہ ہماری فوج کو ہارنا چاہیے, نہ ہمارے کوئی بھی جو سب سے پاپولر عوامی لیڈر ہے اس کو ہارنا چاہیے. ایک وے آؤٹ نکالنا چاہیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو آج دیکھیں جس طریقے سے یہ کل عمران خان صاحب کی نیب میں پیشی ہوئی ہے, کچھ 4 گھنٹے عمران خان صاحب کو وہاں پر بٹھا کر رکھا گیا, اور سب کو پتا ہے کہ اس کیس میں کسی قسم کی جان نہیں ہے. اس سے پہلے جو سابق چیئرمین نیب تھے انہوں نے ہیلی کاپٹر کیس, توشہ خانہ کیس اور یہ القادری ٹرسٹ کیس اس کو ٹریش قرار دیا تھا. آفتاب سلطان کو خود شریف خاندان نے اپوائنٹ کیا تھا اور نواز شریف کے ساتھ بڑے قریب رہ کر آفتاب سلطان نے کام کیا ہوا تھا. تو اس لیے ان کو یہ امید تھی کہ آفتاب سلطان تو بالکل 1 مہینے کے اندر عمران خان کو گرفتار کروا دیں گے. لیکن بہرحال آفتاب سلطان کی ایک انٹیگریٹی تھی, ان کی ایک ریپیوٹ کے متعلق بھی ایک تھا کہ ان کی ریپیوٹ بھی ہے, تو انہوں نے ان مقدمات کو جعلی مقدمات قرار دے کر عمران خان کو گرفتار کرنے سے انکار کیا, اور اس کے بعد خان صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی پاداش میں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے. اب ہاشمی صاحب کو 4 گھنٹے تک بشرا بی بی صاحبہ کو باہر ظاہرہ کے ویٹ بھی کرنا پڑا, اور ایک ایسے کیس میں جس میں ان کی اپنی ضمانت ہو چکی تھی. اب آ جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق ایک اہم خبر کیا ہے. ایک تو ہاشمی صاحب یہ جو خدیجہ شاہ گرفتار ہوئی ہیں, ان کی سٹوری کے اندر بھی بڑے ڈرامائی موڑ ہیں. چودھری شجاعت حسین کا بھی ایک بیچ میں اس کی انٹری ہے, پھر اس کے بعد شہباز شریف کی بھی اس کے اندر انٹری ہے, کیونکہ یہ خدیجہ شاہ جو ہیں یہ آپ کے سابق آرمی چیف جناب آصف نواز کی نواسی ہیں. ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ بھی کور کمانڈر ہاؤس پر جو احتجاج ہوا اس میں شریک تھیں. اس کے بعد جب پہلی مرتبہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو اس وقت یہ اپنے گھر سے نکل گئی تھی, بالکل اسی طرح جیسے کسی کے گھر پر بھی چھاپا مارا جائے اور اس کو لگے کہ مجھے نکل جانا چاہیے تو وہ نکل گئی تھی. اس کی ایک CCTV فوٹیج بھی آئی تھی. اس کے بعد اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو اوپر کے لیول پر کس طرح سے لوگ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جہانگیر ترین کی جو سسٹر ہیں ان کا ایک فلیٹ ہے, وہاں پر یہ خدیجہ شاہ چلی گئی تھی, سلمان شاہ کی بیٹی اور سابق آرمی چیف کی نواسی. انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی کہ میں نے کچھ سخت قسم کے ٹویٹس کیے تھے فوجی قیادت کے خلاف, تو میں اس پر معذرت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی آڈیو کے ذریعے, ٹیپ کے ذریعے, کہ میں کسی قسم کے احتجاج میں ملوث نہیں تھی. اس کے بعد جہانگیر ترین کے فلیٹ پر چھاپا مارا گیا, وہاں سے بھی یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی. اس کے بعد ان کے جو سسر ہیں وہ شہباز شریف کے دوست بھی ہیں, وہاں بھی ایک سفارش لڑوائی گئی. لیکن اب بہرحال خدیجہ شاہ جو ہیں انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے, امریکن نیشنل بھی ہیں. اب ہاشمی صاحب اگین وہ بات کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے, لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں. بالکل عمران خان صاحب نے بھی مذمت کر دی. جلاؤ گھیراؤ کی تو کسی ملک میں اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن یہاں پر ایسے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں والوں کو بھی اٹھایا گیا ہے. پولیس جو ہے وہ 18 پولیس اہلکار دیواریں پھلانگ کر اور گیٹ پھلانگ کر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. تو اس طرح سے تو پاکستان کے اندر ایک لاقانونیت کا راج بن جائے گا. اس طرح تو پھر اداروں کی ساکھ پر سوالات کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جائیں گے تو پھر تو پاکستان کے اندر قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, اور لوگوں کا اس ریاست کے اوپر سے پہلے ہی اعتماد نہیں تھا, وہ اعتماد بھی اٹھ جائے گا. تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟
اسٹیبلشمنٹ کو تو کبھی یہ سوٹ نہیں کرتا، فوجی قیادت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پبلک سینٹیمنٹ ان کے خلاف جائے۔ خود آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بڑا وائزلی کہا کہ فوج جو ہے وہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے، اور عوام اور فوج کے درمیان دراڑ نہیں ڈالنی چاہیے، بالکل نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن یہ دراڑ کون ڈال رہا ہے؟ یہ دراڑ ڈال رہے ہیں شہباز شریف، جو ہر روز، ان کو کیا پرابلم ہے، ہر روز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے خلاف بیان دے دیا۔ یعنی ہر روز یہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، عطا اللہ تارڑ سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک 10 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو یہ دراڑ کون ڈال رہا ہے؟ عمران خان صاحب تو نہیں ڈال رہے۔ جب امریکی CNN چینل پر عمران خان صاحب سے آرمی چیف کے متعلق اور فوج کے متعلق سوال کیا گیا تھا، بڑا ٹرکی کوسچن تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فوج کمزور ہوگی تو امت مسلمہ کمزور ہو جائے گی، پاکستان صرف کمزور نہیں ہوگا، امت مسلمہ کمزور ہو جائے گی۔ آرمی چیف کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو کریکٹ کر دوں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جانب سے تو بڑے پازیٹیو جیسچرز آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس وقت کو بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے جب عمران خان صاحب کے خلاف یہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس پوری عوامی طاقت تھی، وہ طاقت اب بھی موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ جس طرح سے اب قانون ہاتھ میں لیا جا رہا ہے PDM کی جانب سے، رانا ثناء اللہ اور پولیس کی جانب سے، کہ راتوں کو چھاپے مار کر غیر قانونی طور پر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت قانون ہاتھ میں لے لیتے، یہ آ جاتے 20-25 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کے ریڈ زون میں، تو کیا کوئی اس اتنے بڑے کراؤڈ کو روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا، کسی صورت نہیں روک سکتا تھا، اور اس حکومت کا تختہ ہو جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے ملک کے اندر انتشار نہیں پھیلانا چاہتے تھے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو یوم تکریم شہداء کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ یوم تکریم شہداء منایا جائے گا۔ اب اس پر میں خواجہ آصف کی ایک تقریر سن رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے، یوٹیوب پر بڑی وائرل بھی ہے، کہ پاکستان کی فوج تمام جنگیں ہار گئی، 48 کی جنگ، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل کی جنگ، اور پھر بھی یہ دفاعی بجٹ مانگتے ہیں، ہماری ہڈیاں نچوڑ کے کھا گئے۔ حالانکہ پوری دنیا معترف ہے کہ 1965 کی وار میں پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی، بہادری کی ایسی داستانیں رقم کی کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ 1971 میں ہماری فوجی قیادت کی غلطیاں تھیں، یہاں کی فوجی قیادت کی، ہمارے سیاستدانوں کی بھی غلطیاں تھیں، ایک پاپولر لیڈر کو اقتدار نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انڈین جو فوجی آفیسرز ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ پاکستانی فوج کے جوان اور افسران جو ہیں وہ ابھی کا جو آپ کا بنگلہ دیش ہے وہاں پر کتنی بے جگری کے ساتھ لڑے، کتنی بہادری کے ساتھ لڑے۔ ایک کرنل صاحب کے متعلق میں آپ کو مختصر قصہ سنا دوں، واقعہ کہ ہمارے جو ایک کرنل صاحب لڑ رہے تھے 1971 میں، جب ان کے پورے ٹروپس کو گھیرے میں لے لیا گیا تو ان کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ ہمارے گھیرے میں آ چکے ہیں چاروں اطراف سے، اب کسی بھی لمحے ہم آپ کو بھسم کر دیں گے۔ اور ان کو پتا تھا کہ اب کسی بھی لمحے یہ انڈین فورسز ہم پر حملہ کریں گے، ہم تعداد میں بہت کم ہیں، مکمل طور پر ہم گھر چکے ہیں۔ تو ان کو جو ایک مراسلہ بھیجا گیا تھا انڈین کمانڈر کی جانب سے، انہوں نے اس کے اندر پسٹل کی ایک گولی لپیٹی، پسٹل کی، اور وہ پسٹل کی گولی واپس بھیج دی، اور یہ کہا کہ جنگوں کا فیصلہ یہ پیپرز پر نہیں ہوتا، کاغذوں پر نہیں ہوتا جو تم مجھے کاغذ بھیج رہے ہو، جنگوں کا فیصلہ میدان میں ہوتا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ ایسی فوج ہے ہماری، اتنی بے جگری سے یہ لڑی ہے فوج اپنے سے 7 بڑے گناہ دشمن سے۔ دنیا کی 28 ممالک کی افواج افغانستان میں دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکے تھی، ہماری فوج نے یہ کر کے دکھایا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کر دی تھی۔ یہ تو اس PDM کے کرپٹ ٹولے نے واپس آ کر ایسی نیلی دکھائی کہ دہشت گردی واپس آ گئی۔ تو اس وقت خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جس فوج کے خلاف انہوں نے یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا تھا پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے، کہتے ہیں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر اور GHQ پر احتجاج ہوا یا ان کے الفاظ کے مطابق حملہ ہوا۔ حالانکہ اندر سے تو یہ خوش ہیں، اندر سے یہ خوش ہیں کہ چلیں یہ سب کچھ ہوا ہے، یا جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کو جواز بنا کر عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب کور کمانڈر لاہور جو ہیں ان کے خلاف ایک کارروائی شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ
اس سے بھی عمران خان صاحب کا موقف درست ثابت ہو گیا ہے. کور کمانڈر سے یہ اب ایک تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں کیسے لوگ اتنی آسانی سے گھس گئے, ان کو اندر کس نے آنے دیا, پولیس کہاں پہ تھی, کوئک رسپانس فورس کہاں پہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں, یہ جو پوائنٹس ہم نے بھی یہاں پہ اٹھائے تھے کہ آخر اتنی حساس تنصیبات پر اس وقت سیکیورٹی کیوں نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کویسچن جو ہے وہ فوجی قیادت کے ذہن میں بھی ہیں کہ یہ اصل میں سیکیورٹی اس وقت کیوں نہیں تھی. یہ اسی وجہ سے سب کچھ ہوا. اگر وہاں پر سیکیورٹی ہوتی, پولیس ان کو روک رہی ہوتی, تو یہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. 2 سانحے ہوئے ہیں اس دن. ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا عمران خان صاحب کو, اس کے بعد 2 سانحے ہوئے, 25 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ فوجی تنصیبات پر جس طرح سے حملہ ہوا, جس طرح سے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی, وہ بھی کسی سانحے سے کم نہیں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر, کوئی محب وطن پاکستانی پی ٹی آئی کا کارکن یہ کام نہیں کر سکتا. تو ہاشمی صاحب, اب اس پوری صورتحال میں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. یہ آگ لگی ہوئی ہے ملک میں. اس لیے اس موجودہ صورتحال میں پی ڈی ایم تو سیاسی فائدہ اٹھائے گی, لیکن فوج کو بیک گراؤنڈ میں رہ کر, اس سے پہلے بھی وہ کام کرتی رہی ہے, اس وقت گرینڈ ڈائلاگ شروع کروانا چاہیے. یہ جو پالیسی اس وقت ہے کہ ایک پارٹی کو کرش کر دیا جائے, یہ پی ڈی ایم تو اس سے فائدہ اٹھائے گی, لیکن اس سے ہمارے اداروں کو نقصان ہوگا, ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا. عمران خان صاحب بھی اگر جوابی ٹکراؤ کریں گے تو عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 70% عوام جو ہیں ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی, اختلافات کے بیج بو دیے جائیں گے جو تناور درخت بنیں گے, اور یہ جب تناور درخت بنتے ہیں ہاشمی صاحب تو 1971 جیسے حالات بن جاتے ہیں. اشراف صاحب, یہ جو پی ٹی اے کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ بتائیں ایک تو, اور دوسرا جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں, فیض الحسن چوہان کی جو گفتگو ہے پارٹی چھوڑنے کے بعد, اچھا مجھے نا ایسا لگا کہ ناراض بچے نہیں ہوتے, ضدی بچے, یا جن کو اگر آپ کو پارٹی سے گلے ہیں اور کسی نے آپ کی ٹویٹ نہیں کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا راجہ صاحب پی ٹی آئی چھوڑ دیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ 61 اور 71 جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کو اکسایا گیا, پاکستان کے خلاف اکسایا گیا. راجہ صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پارٹی سے نکلنے کے بعد, یا یہ اب ہوا چل پڑی ہے تبدیلی کی, تو کوئی اس کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا, دیوار نہیں بن سکتا, تو یہ سب کچھ ہونا ہی تھا. جن کرداروں کو پارٹی میں جگہ نہیں ملی, یا وہ جس قسم کا کی پوزیشن چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, بہترین موقع ہے, نکلو, اور اس کے بعد جو ہے ہم بیانات دیں گے. مجھے شیریں مزاری کے حوالے سے کوئی دکھ اس لیے بھی نہیں ہے, اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 دفعہ وہ باہر نکلی ہیں, اور اس کے بعد پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور پھر ان کی بیٹی نے روتے ہوئے جس طرح پھوٹ کے وہ روئی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے. کل کو پارٹی ریوائیو ہوگی, حالات ٹھیک ہوں گے, تو شیریں مزاری ول بی ویلکم. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں, لیکن یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں اور باقی لوگ, ان کی شاید پارٹی میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاشمی صاحب, اس کے اندر بھی ایک بڑی خبر چھپی ہے. ایک تو فیاض الحسن چوہان نے 1-2 دن پہلے صرف یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہ بیان دیا تھا, اور یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں حلفاً کہتا ہوں, میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کسی نے یہ ہدایت نہیں کی کہ وہ جی ایچ کیو جائیں یا کور کمانڈر ہاؤس جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں, حلفاً, کہ میرے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ مبینہ طور پر, یعنی مبینہ کا لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے مبینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, کہ آئی بی کے کچھ اہلکار جو ہیں وہ لوگوں کو اکساتے رہے اور وہ اس شرپسندی میں ملوث تھے. یہ صرف 1-2 دن پہلے کا ان کا بیان تھا. اب ہاشمی صاحب, یہ دباؤ تو آتے ہیں, جب آپ ظاہر ہے کہ سیاست میں آئے ہیں تو دباؤ تو آتے ہیں. 3-4 مرتبہ آپ پنجاب میں وزیر بھی رہے ہیں. اب اگر آپ عمران خان صاحب کے متعلق یہ گفتگو کریں گے تو پہلے آپ اپنا سیاسی سٹیچر دیکھ لیں, آپ اپنا سیاسی قد کاٹ دیکھ لیں. کیا آپ عمران خان کی مقبولیت کو, یا جو لوگ فیاض الحسن چوہان کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو متاثر کرنے کے لیے, ان کی عقل پر بھی ماتم کرنا چاہیے کہ کیا فیاض الحسن چوہان کے کسی بیانیے سے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی جھوٹا الزام سچ ثابت کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہاشمی صاحب, شیریں مزاری, اس کے بعد اس سے پہلے امین اسلم, اور اسی طرح کچھ اور جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کچھ پر کام ہو چکا ہے. ان میں سے 80% تو وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی پہلے ڈسکارڈ کر چکی تھی.
डिस्पोज ऑफ कर चुकी थी, इनको टिकट्स वगैरह नहीं मिले थे, अगली मरतबा भी इनको कोई टिकट्स वगैरह नहीं मिलने थे। बाकी जो 20% लोग हैं वो सबको पता है कि दबाव के तहत जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है तो एक रिमोट कंट्रोल पीछे से चलता है, उस रिमोट कंट्रोल की मूवमेंट के नतीजे में इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं और फिर इसी तरह के बयानात आते हैं। लेकिन हाशमी साहब, ये जैसे ही हालात ठीक होंगे, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो लोग गए हैं जिन्होंने थोड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया और इमरान खान साहब के खिलाफ बात नहीं की, ये इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाएंगे। जब हालात थोड़े बेहतर होंगे, ये बताएंगे कि इनको किन हालात से गुजरना पड़ा, किन हालात में ये स्टेटमेंट्स देने पड़े और किन हालात में इन्होंने पार्टी से अलहदगी अख्तियार की। ये लोग तो वापस आ जाएंगे, लेकिन फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग जो हैं, ये हमेशा किसी भी पार्टी में हो, चाहे नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो, ये तारीख के कूड़ेदान में चले जाते। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होता, इनके ऊपर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी फयाजुल हसन पर एतमाद करने के लिए तैयार होगी? फयाजुल हसन चौहान पर कभी भी नहीं। तो इनका मकाम फिर जो है वो तारीख के कूड़ेदान में होता है। एस्टैब्लिशमेंट भी ने भी इनको धकेल दिया है, उनको भी पता है कि ये गैर मुतल्लिक किस्म के लोग थे। तो इस वजह से मैं ये कहता हूं, मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लिखा भी कि ये तमाम लोग तो वापस आएंगे। इमरान खान साहब को भी पता है कि इनकी क्या मजबूरियां हैं, किस सूरत हाल में ये सब कुछ हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी को 1-2 मिनट के लिए बाहर निकाला कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान साहब से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। जैसे ही शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, एंड उस वक्त आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अली जैदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकाला कि ये लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। उनको पहले हाउस अरेस्ट किया गया था, पहले जेल भेजा गया, फिर हाउस अरेस्ट किया गया। जैसे ही उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा, उनको दोबारा जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कब तक जेलें चलेंगी, कितना अरसा चलेंगी? हर रात के बाद एक सुबह होती है, ये कुदरत का निज़ाम है। हर अरूज का एक जवाल है, हर रात को ढल जाना होता है। जिस तरह हर दिन को ढल जाना होता है और उसके बाद एक रात आती है, ये कुदरत के ज़ाब्ते कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता। ना साइंस तब्दील कर सकती है, ना आपकी आर्ट्स तब्दील कर सकती है, ना कोई फौज तब्दील कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, दुनिया का कोई इदारा, आवाम, आम लोग, साइंटिस्ट, कोई तब्दील नहीं कर सकता। रात को ढलना होता है, दिन को भी ढलना होता है। तो ये जो रात है ये भी ढल जाएगी, लेकिन इस वक्त परखे वो लोग जाएंगे जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, अलग नहीं हो रहे। दूसरी आप कह लें कि निस्बतन माइल्ड कैटेगरी, जैसे शीरी मजारी, 72 साल उनकी उम्र है, उनकी साहबजादी की रोते हुए वीडियो सबने देखी। जाहिर है कि कारकुनों के ऊपर भी एक मुश्किल वक्त है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी वापसी के लिए एक स्पेस भी छोड़ रहे हैं और ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम किन हालात के अंदर छोड़ रहे हैं। तो अगर कोई ये समझ रहा है पाकिस्तान के अंदर नून लीग या कुछ और हल्के पीपल्स पार्टी की और कि इमरान खान साहब अब किस्सा माजी हैं, तो ये इससे पहले बहुत सी जमातों के मुतल्लिक कहा गया कि किस्सा माजी हैं, उनकी मकबूलियत 20% भी नहीं थी। यहाँ तो इमरान खान साहब की मकबूलियत 70% है। तो 70% अवाम जिसके पीछे खड़े हों वो कभी भी किस्सा माजी नहीं बन सकता। राय साहब, मोस्ट अवेटेड फिल्म है ये, बिहाइंड क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बिलाखिर एप्पल टेलीविजन के ऊपर ये रिलीज हो गई है। बहुत सारी बातें कही जा रही थी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कि शायद ये पीटीआई स्पॉन्सर्ड है और एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसे पेश किया जाएगा, लेकिन एप्पल टेलीविजन पे रिलीज़ होने का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया में रिलीज़ हो गई। और अगर किसी को कोई इतराज़ होता है इसके ऊपर तो ऑब्वियसली इसके तमाम लीगल पहलुओं को भी देखा गया है। एक इंतहाई एक ऐसे वक्त में ये डॉक्यूमेंट्री बाहर आई है जब पाकिस्तान के अंदर शरीफ फैमिली और हाउस ऑफ शरीफ की हुकूमत है। पीडीएम के साथ मिलकर उन्हें हुकूमत बनाई और पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन राय साहब क्रैकडाउन जो है वो हो रहा है। उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो सामने आई है और इसकी जड़ और इसकी बुनियाद पाकिस्तान के हालात ख़राब होने में करप्शन का एक बहुत बड़ा, इसके कुछ 3 अहम तरीन नुकात हमें बताएं हाशमी साहब, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा है ये टॉपिक जो है। तो इसके 3 नुकात और फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से खुसूसी तौर पर वो बताएं कि इसके 3 अहम तरीन नुकात क्या थे। राय साहब, पहली बात तो जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मैं बहुत क्लोजली इस डॉक्यूमेंट्री जब ये बन रही थी साथ जुड़ा भी रहा
اور بہت سارے پہلوؤں کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. جو ان کی برطانیہ میں جو ٹیم اس کو بنا رہی تھی, پہلی بات یہ صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے, یہ دنیا کے دو اور ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر بنائی گئی, آذربائیجان اور کینیا اور پاکستان. اچھا, تینوں ممالک کی کہانی رائے صاحب ایک جیسی ہے کہ کچھ خاندان برسا برس حکومت کرتے رہے, وہ ممالک تو ترقی نہیں کر سکے, لیکن جن خاندانوں نے حکمرانی کی اور آج بھی وہ حکمرانی کر رہے ہیں, ان کے حالات ضرور بدلے ہیں. اور پھر تینوں سٹوریز نا بڑی انٹرسٹنگ اس لیے بھی بن گئی کہ 3 خاندانوں کا ذکر کیا گیا. پاکستان سے ہاؤس آف شریف ہیں, کینیا کی ایک فیملی ہے, پھر آذربائیجان کی ایک فیملی ہے, اور ان کے ٹینیورز کو ڈسکس کیا گیا, ان کے ملکوں کے اندر عوام کے حالات کیا تھے اس کو ڈسکس کیا گیا, انٹرنیشنل ریولیشنز ہوئی پاناما لیکس کی, اس کا بھی حوالہ دیا گیا. دنیا بھر سے جو اخبارات میں رپورٹنگ ہوتی رہی, بڑے بڑے جریدوں نے جو رپورٹ کیا کرپشن کے معاملے کو, اس کا بھی حوالہ آیا. اب ہمارے لیے کیونکہ زیادہ ہائی لائٹ جو تھی وہ پاکستان کا معاملہ تھا, تو اس میں ہاؤس آف شریف کے حوالے سے جو پاناما لیکس ہیں اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اور پھر مرحوم شہید, مرحوم نہیں کہنا چاہیے, شہید کہنا چاہیے, ارشد شریف کے حوالے سے کنٹریبیوٹ جو انہوں نے کیا, اپنا پارٹ بڑا ہی زبردست تھا. مقصود چپڑاسی کا بھی چرچا رہا ہے اس کے اندر, مقصود چپڑاسی کا بھی ارشد شریف نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا, چونکہ سوال جو پیک کیے گئے تھے مائیکل کی طرف سے جب وہ ارشد شریف کا انٹرویو کر رہے تھے کہ یہ کرپشن کی کیسے جاتی ہے, منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے, پاکستان سے پیسہ باہر کیسے جاتا ہے, تو اس پورے میکنزم کو ارشد نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور پھر لندن کے حوالے سے میرا ایک بہت ہی اہم حصہ اس کے اندر اس ڈاکومنٹری میں بھی ہے, جس میں میں نے ہاؤس آف شریف کے اوپر جو الزامات تھے اور پاکستان میں جو مقدمات فیس کر رہے تھے, اور پھر جب رائے صاحب برا وقت آتا ہے نا اس خاندان کے اوپر, تو یہ پاکستان کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے لیے جو ہائی لائٹ تھا نا یہ پوری ڈاکومنٹری کا, جو لوگ دیکھیں گے یقیناً یہ خود بھی اس کو اسیس کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلے 4 برسوں میں نواز شریف کو پرچیوں پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے, سوالات لکھے جاتے ہیں. خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے, اور یہ ڈاکومنٹری کوئی 4 سال پہلے سے بن رہی تھی. خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے, جب یہ کرپشن کے معاملات اور منی لانڈرنگ کے معاملات شروع ہوئے, تو یہ کوئی ایک دم سے نہیں بنی. یہ بھی ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی پولیٹیکل سپیس مل سکے. تو خان صاحب پرائم منسٹر تھے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیمرہ آن ہے تو وہ آ کر بیٹھتے ہیں, اور مائیکل کیوں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اور کیا پوچھنا ہے تم نے مجھ سے, واٹ از دس آل اباؤٹ. تو مائیکل نے کہا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کرپشن اینڈ دا منی لانڈرنگ, یعنی یہ کوئی طے نہیں تھا, اور انہیں کرسی پر بیٹھنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹری کیا ہے اور کیا سوال کرنا ہے. تو خان صاحب سے جو سوال پوچھے گئے انہوں نے بڑے ماپ تول کر جو ہے اس کا جواب دیا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ سوال پہلے سے دیے اور خان صاحب نے اس کا کوئی جواب تیار کیا. تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا, جو پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا جا رہا تھا. اور کہکا لگایا عمران خان صاحب نے جب اس سے پوچھا گیا, انہوں نے بتایا کہ جناب اٹس آل اباؤٹ کرپشن اینڈ منی لانڈرنگ. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم تو پیٹ ہی رہے ہیں, اور برطانیہ کو ہم نے خط لکھے لیکن کسی نے ہماری جو ہے وہ بات نہیں سنی. تو انٹرنیشنل طاقتوں کا ایک بڑا رول ہے, جو پیسہ غریب ملکوں سے نکل کر امیر ملکوں میں جاتا ہے. رائے صاحب ان کی تو اکانومی بہتر ہوتی ہے نا, اور پیسے سے وہ ان کے بینکوں میں رکھا جاتا ہے, وہاں پہ بزنس وہ کرتے ہیں, تو ان کو تو اچھا لگے گا کہ بلین ڈالرز جو ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا یونیک فینومینا تھا اس ڈاکومنٹری کا. رائے صاحب اس میں ایک اور بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پہ کیے گئے اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے, وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ان تمام لوگوں کا ایک تو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کسی بھی کے خلاف نہیں تھی, یہ صرف اور صرف پاکستان کے حق میں ڈاکومنٹری ہے. اور جس طرح سے کرپشن کے ایلیمنٹس کو اجاگر کیا گیا, میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے اس سے بہترین پیس جو ہے جو ڈاکومنٹ ہوا ہے انٹرنیشنلی, ہم نے نہیں دیکھا پاکستان کے حوالے سے. اور دوسری بات رائے صاحب یہ ہے کہ
ایپل ٹی وی پہ یہ ریلیز ہو چکی ہے, یو کے میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ابھی ریلیز نہیں ہوئی, انشاءاللہ یہ امریکہ میں بہت جلدی ریلیز ہوگی. اور پھر سپٹمبر اور اگست میں یہ نیٹ فلکس پہ آ رہی ہے, اور سپٹمبر میں اسے امیزون پرائم پر بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے. تو یہ پوری دنیا میں یہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے, جن کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس ڈاکومنٹری کو بہت ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور پاکستان میں تو یہ بڑا ٹرینڈ بن رہا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ اداروں کے خلاف ہے, کچھ ایسے معاملہ, تو ایسا کوئی کچھ نہیں ہے. تو غلط فیک نیوز جو ہے نا لوگوں کو پھیلانے سے ایک تو اجتناب کرنا چاہیے. یہ صرف اور صرف پاکستان کے حوالے سے ہے, ان خاندانوں کے حوالے سے ہے جنہوں نے کرپشن کی, اور اتنی کرپشن کی ہے کہ آپ ان کے حالات جو ہیں پاکستان سے باہر ان کی جائیدادوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا جو اس ڈاکومنٹری میں اٹھایا گیا. یہ الگ بات ہے رائے صاحب کہ ایسے وائٹ کالر کرائمز جو ہیں ان کو پاکستان کی عدالتوں اور لیگل سسٹم میں آپ نہیں کر سکتے, نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو پروف کر سکتے. لیکن جو ریولیشنز تھی جو انٹرنیشنلی ریلیز کی گئی, اور پھر اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ایک بہت ہی زبردست قسم کا پیس ہے جو میرا خیال ہے کہ مطلب نیٹ فلکس بھی اب پاکستان میں بند ہونے والا سر ہے. جی جیسے پہلے یوٹیوب بند کر دیا تھا, ٹویٹر بند کر دیا تھا, تو اب یہ نیٹ فلکس بھی بند کر اچھا, دیں گے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے دیکھ بھی لی ہے. مجھے میسیجز آ رہے ہیں, اسکرین شاٹ سے شیئر کیے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ارشد شریف کے, خان صاحب کے, وہ آ کر بیٹھ رہے ہیں کرسی پر, اور بڑا کیجولی انہوں نے جو بیہائنڈ دا سینس تھے وہ بھی جو ہے وہ لگا دیے. پھر خان صاحب کے بہت سارے انٹرویوز ہیں جو رجیم چینج کے بعد کے تھے, ان کو بھی لگایا گیا. تو حالات کا ایک ریفلیکشن آپ کو اس میں ضرور نظر آئے گی. بند کر سکتے ہیں جی, بالکل کر سکتے ہیں. جو اس ملک کے مائی باپ ہیں وہ کر سکتے ہیں. عوام تو مائی باپ نہیں ہے, عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں. عوام کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا پورا ٹیکنالوجی کا کنٹرول. سر یہ وہی رانا ثناء اللہ رائے صاحب جو شاید وزیر داخلہ بننے سے پہلے شاید واٹس ایپ بھی استعمال کرنا جن کو سر یہ وہی رانا صاحب ہیں جن کے ڈیرے سے ایک بندے نے نکل کر گولیاں چلائی. الیکشن ضمنی ہو رہے تھے رائے صاحب, دنیا ٹی وی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور دنیا ٹی وی کا ہمارا کیمرہ مین تھا جس نے اس کی تصویر اتاری, اور بعد میں اسے 50,000 انعام بھی میاں عامر محمود صاحب نے دیا تھا اس بندے کی تصویر اتارنے کے اوپر. تو یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جن کے بارے میں انہی کے خاندان کے رشتے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, عابد شیر علی کے, یعنی انہی کی پارٹی کے لوگ کے کیا کہتے ہیں. تو یہ وہی رانا ثناء اللہ ہے. بہت شکریہ سب ویورز جی, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.